थाने दार बेकाबू होकर जब मिसेज उर्मिला को मारने की नीयत से आगे बढ़ा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने इसका हाथ पकड़कर झटका दिया और थानेदार सामने दीवार से जा टकराया। इसके साथ ही पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। अखबार नवीसों ने इस मरहले पर भी अपने पेशा वराना फ़राइज़ से बिल्कुल गफलत नहीं की। उन्होंने एक एक मंजर अपने कैमरों की फिल्म पर उतार लिया था और इससे पहले कि यहाँ ऐसे जिम्मेदार पहुँचते जो इनके कैमरों से फिल्में निकाल लें, उन्होंने अपने फोटोग्राफर्स को अपने दफातर की तरफ भगा दिया और खुद अगले किसी वाक़े की रिपोर्ट के लिए मुस्तैद होकर बैठ गए। मिसेज उर्मिला के लिए अब सिवाय अपने जीएम को मुत्तला करने की और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था और इसने यही किया। जीएम से हंगामी फ़ोन नंबर पर इसने राब्ता कायम होने पर पहले तो 3-4 मरतबा इसको डिस्टर्ब करने पर माजरत की, जिसके बाद बिला कमोकास्त सारे वाक़यात बयान कर दिए और बताया कि वो पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को गुत्थम गुत्था छोड़कर अपनी जान बचाकर इसे फ़ोन करने आई है। डैमेड, जीएम गुस्से से फ़ोन पर फंकारा तो मिसेज उर्मिला सहम कर रह गई। मैं मजबूर हूँ सर, प्लीज़ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। इसने फिर माजरत की। ठीक है, मैं देखता हूँ। जीएम ने, जिसके लिए गुस्से पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा था, फ़ोन क्रेडल पर पटक दिया। दूसरे ही लम्हे वो सक्सेना से फ़ोन पर मुखातिब हुआ। सक्सेना इस लम्हे शराब के नशे में धुत रॉ ही की एक और फाहिशा के साथ अपनी फतह का जश्न मना रहा था जब जीएम ने इसके रंग में भंग डाला। क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर माथर, तुम्हारा दिमाग तो सही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं चढ़ा ली? सक्सेना ने, जिसका नशा करीबन हुरन हो गया था, जीएम की बात मुकम्मल होते ही कहा। मिस्टर सक्सेना, लैंग्वेज प्लीज़। जीएम को इसका अंदाज़े तखातुब बहुत बुरा लगा था। सक्सेना आम आदमी की तरफ से ऐसी बात का जवाब किसी और तरह देता, लेकिन इसे भी एहसास था कि किससे मुखातिब है। इसने काफ़ी ज़बत का मुजाहरा किया। ओ मिस्टर माथर, बुरा मत मानिए, दरअसल आप ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। सक्सेना ने सूरत हाल संभालने की कोशिश की, लेकिन माथर शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। खुद आकर देख लो, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया। सक्सेना हेलो हेलो ही करता रह गया। क्या हुआ सर? इसके बिस्तर पर मौजूद फाहिशा ने सक्सेना की अजीबोगरीब हालत देखकर कहा। कुछ नहीं, सक्सेना ने माथर को 3-4 गालियां देते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। सर, क्या प्रॉब्लम है? नई भर्ती होने वाली सब इंस्पेक्टर ने चाहा कि इसके गले में बाहें डालकर दोबारा बिस्तर पर लिटा दे, लेकिन वो घबरा गई जब सक्सेना ने गुस्से से इसका हाथ झटक कर परे कर दिया। खौफजदा होकर वो सहम कर बिस्तर के कोने पर बैठ गई। शायद सक्सेना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो मिस जीन के बाद अब दूसरा नुकसान करने जा रहा था। माफ़ करना शिपाली डियर, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है। साले माथर ने सारी रात बर्बाद कर दी। इसने माथर को गालियाँ देनी शुरू कर दी। शेफाली को कुछ इल्म नहीं था कि माथर किस चिड़िया का नाम है। क्या खबर मिल गई है जिसने सक्सेना का दिमाग ख़राब कर दिया है? इसे सिर्फ एक इत्मीनान था कि इसके सर इससे नाराज़ नहीं हैं, जिसका मतलब ये था कि तरक्की के चांसेस मौजूद हैं। सक्सेना की सिफारिश के बगैर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसकी तरक्की का राज सिर्फ सक्सेना को खुश रखने में था। शेफाली से माजरत करके इसने जैसे तैसे कपड़े तब्दील किए और कदरे नॉर्मल होते ही फ़ोन पर मुतल्लिका लोगों से रब्ता करने लगा। सबसे पहले इसने ब्लैक कैट्स के ग्रुप को फ़ौरन होटल पहुंचकर सूरत हाल पर कंट्रोल करने और सबको वहां से भगा देने के अहकाम जारी किए थे और मुतअद्दिद कमांडोज ने इसके अहकामात की तामील की। सक्सेना फ़ोन मिलने के बमुश्किल 15 मिनट बाद अपनी सारी टीम के साथ मौका वारदात पर मौजूद था। होटल के इस फ्लोर का सारा इंतज़ाम ब्लैक कैट्स कमांडोज ने संभाला हुआ था। उन्होंने पुलिस वालों को भी वहां से भगा दिया था और होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कह दिया था कि अब वो इस तरफ का रुख न करें। मात्र इससे पहले वहां पहुंचा था, लेकिन कमांडोज ने ताजमहल के जीएम को भी सक्सेना की आमद से पहले कमरे तक जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। जीएम माथर ने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा था और अपने कमरे में बैठकर सक्सेना का इंतज़ार करने लगा। सक्सेना सीधा कमरा नंबर 324 तक पहुंचा था। इसने सबसे पहले इन अखबार नवीसों को कमांडोज की कैद से आज़ाद करवा दिया, जिन्हें उन्होंने एक कमरे में अगले अहकामात तक बंद कर रखा था। सक्सेना ने सबसे पहले इनसे माजरत की, जो कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं था और वो कोर्ट में जाने की धमकियां दे रहे थे। देखिए, भगवान के लिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस खबर को रोक दीजिए। इससे दहशतगर्दों के अलावा और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इसने अपने दोनों हाथ इनके सामने बांधते हुए कहा। मिस्टर सक्सेना, इसका फैसला तो होता रहेगा कि ये किसका मामला है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस बदतमीज़ी की कीमत ज़रूर चुकाना होगी।
تمہارے ملازموں نے ہمیں آدھا گھنٹہ حبسِ بیجا میں رکھا ہے اور ہم اس معاملے کو لے کر کورٹ میں ضرور جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے نمائندے نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، میں آپ سے क्षमा چاہتا ہوں، پلیز معاملے کی سنگینی کا احساس کیجیے۔ سکسینہ جانتا تھا کہ ان لوگوں سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اچھا مسٹر سکسینہ، اگر ہم تمہاری بات مان بھی لیں تو ان گوروں کو تم کیسے روک لو گے جو یہ خبر اب تک ریلیز بھی کر چکے ہوں گے، جنہیں آپ کے ان ہونہار کمانڈوز نے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ ان کا ڈنڈا مضبوط تھا اور ہمیں یہاں باندھ کر بٹھا دیا۔ آبزرور کی رپورٹر نے سکسینہ کو احساس دلایا اور سکسینہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں بے شمار گالیاں عامر کو دیتے ہوئے سوچا کہ واقعی اب کھیل اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ عامر اس کے اندازوں سے بڑھ کر مکار اور خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اس نے سکسینہ کے ساتھ وہ کچھ کر دیا تھا جس کے بعد سوائے خودکشی کے فی الوقت تو کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ حرام زادے، میں تجھے بتاؤں گا کہ بدلہ کس طرح لیا جاتا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا۔ ہم سے کچھ فرمایا آپ نے؟ اس نمائندے نے قدرے تمسخر سے کہا۔ نو تھینک یو، میں آپ لوگوں سے دوبارہ اس سلوک پر معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اور کمانڈوز کی مجبوری کا احساس ضرور کریں گے۔ میری آپ سے ایک ہی بنتی یعنی درخواست ہے کہ خبر شائع کرتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اخبار نویس منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ جین کی لاش سکسینہ کے سامنے پڑی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی لاش کی طرف اور کبھی اس کارڈ کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے سینے پر دھرا تھا۔ اس نے متعدد مرتبہ وہ تحریر پڑھی تھی جو دم رخصت عامر اس کے لیے چھوڑ گیا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ اچانک عامر کا دماغ کیسے خراب ہوگا۔ پھر اسے اپنی ہی اکثر دہرائی ہوئی بات یاد آ گئی کہ مسلمان کا ضمیر کبھی بھی جاگ سکتا ہے۔ اس حرام زادے کو ڈھونڈو، اس کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر ڈالو، اسے پنجاب سے نہیں نکلنے دینا۔ خبردار، اگر وہ بچ کر سری نگر پہنچ گیا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ سکسینہ نے اچانک ہی بے قابو ہو کر پھٹنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ماتحتوں پر برسنے لگا تھا۔ مونگیا، تم نے اپنی غلطی سے پہلے اس سالے کشمیری لونڈے کو گوایا، میں تمہیں اب اس کے پراشچت کا موقع دے رہا ہوں۔ عامر کو لے آؤ، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ سر وہ بچ کر نہیں جائے گا، میں اسے زندہ مردہ لے کر ہی واپس لوٹوں گا۔ اس نے جین کو مار ڈالا ہے۔ انسپکٹر مونگیا کا گلا رند گیا تھا۔ وہ جین کا اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑا اور پرانا عاشق شمار ہوتا تھا۔ جین نے اس کے ساتھ کئی راتیں گزاری تھی لیکن پھر اچانک ان دونوں کو الگ کر دیا گیا اور یہ مسلمان چھوکرا درمیان میں آ گیا۔ عامر پر جین کے ملاپ کے دوران اس نے ایک دو مرتبہ جب جین سے ماضی کے حوالے سے بات کرنا چاہی تو جین نے اسے دھتکار دیا اور سختی سے کہا کہ وہ ڈسپلن کی پابندی کرے۔ مونگیا دل پر پتھر رکھ کر ڈسپلن کی پابندی کرتا رہا اور عامر اس کے سامنے گلچھڑے اڑاتا رہا۔ گو کہ ایجنسی کے اصول و ضوابط کے مطابق اسے بھی دوسرے کے سورس میں تجسس کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن جین کی وجہ سے وہ دل کے ہاتھوں ایجنسی کے اصول توڑنے پر مجبور تھا اور اب اس کے سامنے اس کی معشوقہ کی لاش پڑی تھی۔ وہ معشوقہ جس کے لیے وہ جان سے گزر سکتا تھا اور جسے اس کے افسران نے چارہ بنا کر ایک مسلمان لڑکے کے سامنے پھینک دیا تھا۔ آج اسی مسلمان لڑکے نے اپنی ہوس کی آگ ٹھنڈی کر کے اسے مار ڈالا تھا۔ اس کا تو جی چاہتا تھا کہ دیواروں سے اپنا سر ٹکرائے اور رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لے، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ یہاں بھی ڈسپلن کی پابندی آڑے آ رہی تھی۔ سکسینہ نے اسے عامر کی گرفتاری کے لیے فری ہینڈ دے دیا تھا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوگند لی تھی، یعنی قسم کھائی تھی کہ جین کا بدلہ عامر کی بہن سے چکائے گا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ سر کچھ پریشر والے قدم اٹھانے پڑیں گے، میرا مطلب ہے اس کی بہن کو پکڑنا ہوگا، اس طرح وہ حرامی سامنے آئے گا، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ بہت چالاک ہے سر، آپ جانتے ہیں۔ بالآخر اس نے آن ریکارڈ بھی یہ اجازت طلب کر لی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے آغاز نہیں کرنا، یہ آخری حربہ ہوگا۔ یاد رکھنا مونگیا، میں اب کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ را کی ہسٹری میں اس شہر میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اس سے ہماری اتہاس یعنی تاریخ کا آخری واقعہ ہونا چاہیے، آخری واقعہ۔ اس کے بعد کوئی ایسا کرنے کا تصور ہی نہ کرے۔ اف بھگوان، کتنی خوبصورت لڑکی کو مار ڈالا اس نے۔ ارے اسے تو ہم نے مسلمانوں کے لیے بطور خاص ٹرینڈ کیا تھا۔ سرحد پار سے کتنے لڑکے اس کے ذریعے ہم تک آئے تھے، کتنے لڑکے، او مائی گاڈ، یقین نہیں آتا مونگیا کہ کوئی اس خوبصورت لڑکی کو مار ڈالے گا اور وہ بھی اس طرح اچانک۔
اس نے تعصب بھرے لہجے میں اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، سر آپ خود ہی تو کہا کرتے ہیں کہ ان مسلمان پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بھگوان جانے کب ان کا دماغ خراب ہو جائے۔ آپ جانتے تو ہیں سر، یہ تو وحشی ہوتے ہیں، وحشی درندے۔ آپ نے پھر بھی اسے مونگیا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ مونگیا انٹیلیجنس از ڈیم بزنس۔ سکسینہ نے آہ بھرتے ہوئے سگریٹ سلگایا اور ڈبیا مونگیا کی طرف بڑھا دی۔ اس نے آج تک اپنے کسی تیسرے درجے کے ماتحت کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ مونگیا مس جین کے لیے کیسے جذبات رکھتا تھا۔ دونوں نے اکٹھے ہی انٹیلیجنس کورس کیے تھے۔ اپنے کیریئر کی ابتدا ہی سے دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ جین اپنے بزنس میں پروفیشنل ہوتی گئی، اس کے خیالات بدلتے گئے، لیکن مونگیا بالکل نہیں بدلا تھا۔ آل رائٹ سر، میں جاتا ہوں، یہ کہہ کر مونگیا کمرے سے باہر آ گیا۔ ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں پر متعدد مرتبہ رومال رکھ کر اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ حفیظ کی اچانک آمد سے مجاہدین کی تشویش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے ڈوڈا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جہاں کمانڈر شاہین اگلی ہی رات پہنچ گیا، اور اس وقت وہ دونوں دہلی والے بم دھماکے پر بات کر رہے تھے۔ حفیظ نے اسے اپنی دہلی آمد سے فرار تک کی ساری کہانی مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ وہ امر سنگھ کی موت سے بہت دکھی ہو رہا تھا۔ کاش کاتب تقدیر نے اس کی بجائے مجھے منتخب کر لیا ہوتا، حفیظ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اللہ کی مرضی، لیکن وہ لڑکا خالد بہت ہوشیار تھا۔ پھر کمانڈر شاہین کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سانحہ گزر گیا ہے۔ ہاں، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، بہت بڑے مراحل آسانی سے طے ہو گئے، لیکن ہم چھوٹے سے مرحلے پر پھنس گئے، حفیظ نے بتایا۔ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کے سر پر سے ٹرک گزر جائے تو انہیں ہوش نہیں رہتی، کبھی کبھی اپنے جسم پر مکھی بیٹھنے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ تم تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو، شاہین نے کہا۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ہمارے قیام کے لیے آخر مسلمان آبادی ہی کیوں منتخب کی، حفیظ نے اندیا ظاہر کیا۔ مسلمان کو چونکہ خوشگمان ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں تو اس کا مثبت پہلو ہی تلاش کرتا ہوں، اور مجھے بڑے غور و خوض کے ساتھ یہی بات سمجھ آئی ہے کہ اس نے حفاظتی نقطہ نظر اختیار کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کے منفی پہلو کو نظر انداز کر جائیں، شاہین نے جواب دیا۔ ہاں، ہمیں اپنا احتساب تو کرنا ہی ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس لڑکے کا ہم سے اچانک ٹکرانا اور بے پناہ متاثر ہو کر فوراً عملی جہاد کے لیے تیاری، پھر ایک مخصوص مسلمان علاقے میں ہمارا قیام اور اچانک تلاشی کا حکم، فرار، بم دھماکہ، جس کے بعد فوراً ہی امر سنگھ کی شناخت اور را کی طرف سے یہ بیان جاری کرنا کہ یہ دھماکہ ہم نے کیا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایسا سب کچھ پلاننگ کے مطابق کیا جا رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں وہ آج کل ہمیں بین الاقوامی فورم پر بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کہیں خالد کے روپ میں را نے اپنا، حفیظ نے فکرانہ مکمل چھوڑ دیا۔ ایسا ممکن ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی میرے خیال سے کوئی حتمی رائے قائم کرنا ٹھیک نہیں، شاہین نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی گمان کرتا ہوں، واقعی ابھی کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا۔ میرے خیال سے عامر کی آمد کے بعد ہی ہم کوئی رائے قائم کر سکیں گے۔ وہ کتنا ہی ہوشیار ہو، اب دہلی میں تو وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جس گیسٹ ہاؤس میں ہم نے قیام کیا تھا، اس کا پتہ وہ لوگ ضرور لگا لیں گے، جس کے بعد عامر تک پہنچنا ان کے لیے مشکل نہیں رہے گا، حفیظ نے کہا۔ میں نے وہاں بھی اسے یہی کہا تھا کہ کام مکمل ہوتے ہی وہ سری نگر آ جائے، اس کا فی الوقت دہلی میں رہنا ٹھیک نہیں، کمانڈر شاہین نے بتایا۔ دونوں اپنے ٹھکانے پر باتوں میں مصروف تھے جب ایک مقامی مجاہد ان کے لیے آج کا تازہ انگریزی اخبار انڈیا ٹائمز لے آیا۔ شاہین نے حسب عادت اخبار مطالعے کے لیے کھولا ہی تھا، اور پہلے ہی صفحے پر ایک لاش کی تصویر کے ساتھ خبر اور ہوٹل کے لیٹر پیڈ پر مجاہدین کی طرف سے لکھی تحریر نے اسے چونکا دیا تھا۔ خبر مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے حفیظ کو دکھائی اور دونوں ایک ساتھ ہی متجسس ہو کر اخبار پر جھک گئے۔ دونوں نے بڑی تیزی سے باری باری خبر پڑھی تھی اور دونوں ہی خبر کے اختتام پر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کمانڈر شاہین نے حفیظ سے پوچھا۔ آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ حفیظ نے الٹا سوال کر دیا۔ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ یہ قتل کسی اور نے نہیں، عامر نہیں کیا ہے، اور یہ قتل کم از کم را کی کسی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے۔ تم ان لوگوں کی فطرت جانتے ہو،
یہ کبھی اپنے کسی ملازم کو قربانی کا بکرا نہیں بناتے، بلکہ ایسا چارہ عوام میں سے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عامر اس آفیسر لڑکی تک کیسے پہنچا، اور اس نے ایسا اگر انتقاماً کیا ہے تو بھی شاہین الجھن کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اب عامر کا انتظار کرنا ہوگا، جب تک وہ خود سب کچھ نہیں بتائے گا ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، حفیظ نے کہا۔ بہرحال میں اس سے متعلق 50-50 سوچ رہا ہوں، ممکن ہے وہ ڈبل کراس ہو، یہ بھی ممکن ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہو۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ ایسے کسی بھی گمراہ بندے کو صراط مستقیم پر لے آئیں۔ ہم خود کیا تھے میرے متعلق تم جانتے ہو، مجھ سے زیادہ گمراہ نوجوان شاید سارے شہر میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو کمانڈر بھائی شیر خان کے ساتھ ایک ملاقات نے ہی میری آنکھیں کھول دی۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان دے دیا ہو، کمانڈر شاہین نے کہا۔ اللہ کرے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو، حفیظ نے مختصر سی بات کی۔ بہرحال یہ مسئلہ آج شورا میں رکھتے ہیں، اور ہاں تمام اخبارات کے دفاتر میں ہمارا نقطہ نظر پہنچ جائے۔ کوشش کرو کہ بھارت کے اخبارات میں یہ خبر زیادہ شائع ہو کہ دہلی کے بم دھماکے سے کسی مجاہد تنظیم کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کو مجاہدین کشمیر سے بدگمان کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے، کمانڈر شاہین نے ہدایت جاری کی۔ ایسا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے متعلق اتنی جلدی گمراہ نہیں ہوں گے، حفیظ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جس کے بعد وہ پنجاب سے آنے والے اپنے دوستوں کی ملاقات کو چلے گئے۔ خالصتان کمانڈو فورس کے امر سنگھ کی اچانک گھیرے میں آ کر بھارتی پولیس کے ہاتھوں موت کی خبر نے سکھ حریت پسندوں کو بھی بہت پریشان اور دکھی کر دیا تھا، اور اب وہ کمانڈر شاہین کے ساتھ مل کر اگلی حکمت عملی تیار کرنے آئے تھے۔ چند روز وہ حالت سفر میں رہا، اس درمیان اس نے اپنا حلیہ مکمل تبدیل کر لیا تھا۔ چہرے کی داڑھی نے بڑھ کر سارے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، اور مونچھیں گالوں تک پھیل گئی تھیں۔ اپنی طویل قد کاٹ، جسامت اور گندمی رنگ کی وجہ سے وہ کسی ٹھاکر گھرانے کا معزز نوجوان دکھائی دینے لگا تھا۔ ایک ہاتھ میں سنہری رنگ کا کڑا، بظاہر سونے کا کڑا پہن کر وہ بڑے اطمینان سے ایک سے دوسرے ہوٹل تک منتقل ہوتا رہا۔ ان لمحات میں جب مونگیا اور اس کے درجنوں ساتھی دہلی کے گرد و نواح میں اس کے ہر ممکنہ ٹھکانے پر چھاپے مارتے پھر رہے تھے، اور پنجاب اور کشمیر میں سینکڑوں را کے ایجنٹ شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتے پھرتے تھے، وہ بڑے اطمینان سے لکھنؤ میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اس شہر میں کیونکہ اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے یہ شہر اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ مزید 8-10 روز شہر کے مختلف ہوٹلوں کی خاک چھاننے کے بعد ایک روز اس نے قسمت آزمائی کا فیصلہ ہی کر لیا، اور ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ سے ٹھاکر گمبھیر سنگھ کی حیثیت سے سری نگر کے لیے سیٹ بک کرا لی۔ یہ فلائٹ دلی میں رک کر جاتی تھی۔ دہلی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس نے بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگایا، اور عادی سگریٹ نوشوں کی طرح اس کی کش لگانے لگا۔ اس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک امیر تاجر کے روپ میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے بطور خاص بزنس کلاس کی ٹکٹ خریدی تھی، گو کہ جب وہ جہاز پر سوار ہوا یا اترا اس نے ہر جگہ مسافروں کے چہروں پر پھیلتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں، جنہیں بطور خاص یہاں مطمئن کیا گیا تھا، لیکن کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر شک نہ کیا۔ عامر نے اپنے سر اور داڑھی سے آدھے آدھے بال اسی طرح سنہری کیے ہوئے تھے کہ اس کو غور کرنے پر بھی پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔